बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ख़त IMF को लिखा गया था कि पाकिस्तान को प्रोग्राम जारी रखने से मुतल्लिक यहाँ पर ऑडिट किया जाए इंतखाबात का। उस ख़त का जवाब IMF की तरफ से दे दिया गया है, जो बेसिकली यूँ कहने के उस ख़त को मुस्तरद कर दिया गया है या उसको इस काबिल नहीं समझा गया कि उस पर गौर किया जा सके। तो एक तो ये ख़बर हमने आज डिस्कस करनी है, और ऐवान सदर के नए मकीम, पुराने तो जा चुके हैं आज, जनाब आरिफ अलवी साहब, और नए जो मकीम होंगे, मकीन सॉरी, उनका जो इंतखाब है वो कल है। और उस सिलसिले में आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में तशरीफ़ फरमा थे, और वो इंतखाबी मुहिम एक तरह से समझने की वो कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपनी जमात के लोगों से मिले और उन्होंने सदर जरदारी के लिए वोट मांगे। इसी तरह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये फरमा रहे हैं कि वो ना सिर्फ कौमी असम्बली यानी कि पार्लिमान के अंदर बल्कि पार्लिमान के बाहर भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। किसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? गवर्नमेंट तो उनके साथ जाके मिलने को, बात करने को तैयार है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और भी दीगर मामलात हैं, उन पर गुफ्तगू करने के लिए हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है जनाब नूरुल्लाह साहब ने, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सुहेब मरगूब साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलीम शेख साहब। तीनों जर्नलिस्ट हैं और तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। नूरुल्लाह साहब, ये जो IMF ने ख़त का जवाब दिया है, उनकी जो नुमाइंदा हैं, उन्होंने बड़ी दो टोक बात की है। उन्होंने कहा है कि ये IMF का मैंडेट नहीं है कि वो सियासी या दीगर मामलात में उलझें। हमारा मैंडेट जो है वो इकॉनमी या फाइनेंशियल इश्यूज के तक महदूद है। तो इसका पॉलिटिकल कोई फ़ायदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, साबिक पाकिस्तान चेयरमैन PTI तहरीक को? इंसाफ ने कोशिश की थी, वो उनकी जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की, उनका ये एक हिस्सा था। अच्छा, इस तरह की एफर्ट्स वो पहले भी करते रहे हैं। उनके पुराने वज़ीर ख़जाना की तरफ से जब IMF को ख़त लिखने के लिए दरख्वास्त की जा रही थी या हुक्म दिया जा रहा था सूबाई वज़राए ख़जाना को, तब भी उन्होंने एक ऐसी कोशिश की थी। अगरचे ये एक बेसूद एक्सरसाइज थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि IMF का ये मैंडेट नहीं है इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व होना। ये बिल्कुल ऐसे ही था कि कोई शख्स अपने मरीज़ को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाए कि जनाब ये मरीज़ है, इसका इलाज कर दे। वहाँ नहीं होना ये काम। लेकिन ये कोई मासूमियत में या भोलपन में ऐसा काम नहीं हुआ था। उन्होंने सोच समझ कर दो एफर्ट्स की। एक तो दुनिया में, पूरी दुनिया में ये अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने के लिए, बदनाम करने के लिए। दूसरा, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को वो एक जो झूठी तसलियां देकर कि हम कोई बहुत बड़ा इनकलाब ला रहे हैं, कुछ कोई ख़राबी होने जा रही है, कोई तब्दीली आ जाएगी इस चक्कर में। तब्दीली का जो वक्त था वो इलेक्शन था, जो लोगों के वोट से आनी थी, वो फैसला हो चुका हुआ है। वो हमारे सामने आ गई है सारी तब्दीली, उनके रिजल्ट सामने आ गए हैं, उसके मुताबिक ओथ हो गए हैं, हुकूमतें तश्कील पा गई हैं। उसका आखिरी मरहला जो है सदारत का इंतखाब, वो भी कल हो जाएगा। तो PTI ने ये एफर्ट की थी हुकूमत की तरफ से। मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा लैकिंग ज़रूर है। इस किस्म की एफर्ट्स को रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसमें नुकसान कोई नहीं था, IMF इसमें कोई स्टेप नहीं ले सकता। लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस तरह की एफर्ट्स, ये दूसरी मरतबा ये हरकत हुई है। एक मरतबा तो चले पहले जब हो गई थी, अगर उसी पर कार्रवाई हो जाती, उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होता, तो मुमकिन था कि दोबारा ये ऐसी हरकत ना होती। दोनों मरतबा उन्हें छुट्टी देने का मतलब ये होगा कि वो आइंदा फिर इस तरह की हरकत करेंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को, जो मुतलका इदारे हैं जिन जिन की जिम्मेदारी बनती है, उन सबको इसका नोटिस लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के वकार का मामला है, ये कोई मजाक नहीं होता। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी, PTI बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी है हमारे यहाँ, इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं ले सके अपनी नालायकी की वजह से कि उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वक्त पर नहीं कराए थे और उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया था जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी थी। इस वजह से उन्हें इंतखाबी निशान नहीं मिला, तो वो इंतखाबात में तो बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उन्हें थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन वो जिस तकरीबकारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सद्देबाब भी होना चाहिए। इन चीज़ों को ऐसे खुला छोड़कर हम मुस्तकबिल में कोई नुकसान उठा सकते हैं। हम एक बड़ा नुकसान 9 मई की सूरत में देख चुके हुए हैं, तो हमें उसका इंतज़ार करने की बजाय कि कोई बड़ा हादसा हो जाएगा फिर एक्शन लिया जाए, उससे पहले उसका सद्देबाब करना चाहिए। ये दूसरी मरतबा इन्होंने हरकत की है इस तरह का ख़त लिखने की, तो उस पर गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। सुहेब मरगूब साहब, आपको लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज कम से कम अपने वोटर्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके जो साबिक चेयरमैन हैं PTI के,
انہوں نے وہ کچھ گین کیا ہے یہ خط لکھ کے آئی ایم ایف کو؟ شکریہ. دیکھیں ہر ادارے کا جو عالمی ہے، چاہے وہ عالمی بینک ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو یا عالمی مالیاتی فنڈ ہو، ان کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں، ان کو لازمی طور پر فالو کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جو انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی تھی پچھلی بار فنڈز کے 3 مہینے بعد دینے، تو انہوں نے یہ زیوم کر لیا کہ شاید یہ ایک اس گورنمنٹ کو دیں گے، دوسرا کیئر ٹیکر کو دیں گے، تیسرا مجھے دیں گے، مطلب جو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم آنے والے ہیں. اس سے ان کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی. اچھا، جو انہوں نے یہ لکھا کہ آئی ایم ایف آڈٹ کرے، ہر ادارہ عالمی اپنے فنڈز کا آڈٹ کرتا ہے. امریکہ ایون جو یو ایس ایڈ فنڈ دیتے ہیں اس کے لیے بھی انسپیکٹر جنرل وہاں پہ آڈٹ کرتا ہے. بہت سے پروجیکٹ ایسے تھے جن کو سلیش کر دیا تھا عالمی اداروں نے کہ ان کو ٹائم فریم کے اندر مکمل نہیں کیا گیا، آڈٹ ہوا تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ آڈٹ کریں، وہ تو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مشن پاکستان میں موجود ہے، ان کے اپنے بھی ذرائع ہیں اور ان کے پاکستان میں بھی ذرائع موجود ہیں. تو نمبر 1 ان کی کنڈیشن ان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئی ایم ایف نے کیا کرنا ہے. اچھا، باقی جو ان کا یہ والا اینگل ہے کہ اس سے کوئی پولیٹیکل مائلیج، اس سے جو نور اللہ صاحب نے بات کی میں اسے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل مائلیج انہوں نے بلکہ لوز کی ہے، کہ کیونکہ جب ان کو اس چیز کا پتہ تھا اور اگر وہ اس چیز کو فورسی نہیں کر سکے کہ آئی ایم ایف کا جواب کیا آئے گا، تو اٹ مینس کہ ان میں پولیٹیکل جو ایک فورسائٹنس ہوتی ہے وہ نہیں تھی. اگر ان میں کوئی دانش مندی ہوتی تو وہ یہ زیوم کر لیتے کہ آئی ایم ایف کبھی بھی ہمارے خط کو ویٹ نہیں دے گا. کوئی عالمی ادارہ، کوئی عالمی ملک، کوئی بھی کنٹری، آپ اس کو 500 خط لکھ لیں، 1,00,000 خط لیں، ایون لاکھ لوگوں کی پٹیشنز گئی ہوتی ہیں کہ برٹش گورنمنٹ یہ کرے، امریکن گورنمنٹ یہ کرے، وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. آپ ایون فلسطین کے مسئلے میں دیکھ لیں، بہت سے مطلب انٹرنیشنل ایشوز ایسے ہیں. تو وہ ان کے اپنے پس منظر میں سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اب آئی ایم ایف نے اپنا نظام بالکل شفاف بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کہاں فنڈنگ دینی ہے اور کس طریقے سے اس کو کرنا ہے، وہ اس کے پیٹرن پہ دیں گے. ابھی فیوچر میں بھی اگر آئی ایم ایف کسی حساب سے دے گا نا، ایکچولی تو آئی ایم ایف کا جتنی بھی بجٹنگ ہوتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے، وہ ساری بجٹ کو اپنا سپورٹ کرنے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک یہ سپورٹ کرتے ہیں پروجیکٹس کو، کہ گورنمنٹ کے ہوں یا کسی اور پروونشل کے ہوں یا مرکز کے ہوں، تو وہ پروجیکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بجٹ کو سپورٹ کرتا ہے کہ بجٹ میں جو ایک کم آ رہا ہے اپنے آپ کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر میں کوئی پرابلم ہے یا آپ کے پاس بجٹ میں کوئی فنڈز کم ہے، اس کو پورا کرتا ہے. تو وہ اس کو اپنے بھی ذرائع دیکھے گا کہ ہم نے کب پاکستان کو فنڈ دینے. تو اگر مستقبل میں بھی وہ کوئی بائیفرکیشن کرتا ہے نا ٹینیور کی، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو گیا کہ اس نے فنڈ روک لیا. فنڈ نہیں روکے گا، وہ ٹائم فریم ہوتا ہے اس کا، وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. تو پولیٹیکل مائلیج زیرو ہے. سلیم شیخ صاحب، پولیٹیکل مائلیج تو زیرو ہے صہیب مرغوب صاحب کے خیال میں، لیکن یہ باور کس طرح کروایا جائے گا پولیٹیکل ایک پارٹی کے کارکنوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، کہ یہ ایک اینٹی اسٹیٹ موو تھی؟ بالکل. تو یہ یا تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود اس کو ایگزامن کریں، اینالائز کریں. وہ تو میرا خیال ہے کوئی وہ اس طرف آ نہیں رہا، پارٹی کا ورکر خود سے نہیں اس طرف آ رہا. تو یہ کون باور کروائے گا کہ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے خلاف بات جاتی ہے، یہ سیاست جو ہے یہ پاکستان کی سٹیک کے اوپر آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ بہتر کون سا فورم؟ بہتر فورم تو یہی ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے جیل میں ہو بانی پی ٹی آئی ہوں، یا پھر اس وقت جو ان کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ایوان میں بیٹھے ہیں یا وہ پنجاب اسمبلی میں یا سینٹ میں بیٹھے ہیں، اب ان کو اپنا رویہ درست کرنا پڑے گا کہ ہم نے ہر طرف ایک کوشش کر کے دیکھ لی کہ ہمیں شاید جو ہے وہ سیاسی مائلیج جو ہے وہ بہتر مل جائے، نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹیٹ کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سٹیٹ کے خلاف اب جو اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ان کے خط کو ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف ویٹیج دے دیتا اور اس پر عمل کر دیتا، تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہونا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو ویٹیج نہیں دیا، اور انہوں نے تو صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے جو وہ فنڈنگ دی جا رہی ہے، وہ جو شرائط لگا رہے ہیں کہ یہ پیسہ کسی غلط جگہ پر تو استعمال نہیں ہو رہا. اگر وہ چیزیں غلط نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف اپنے سٹانس پر جو ان کا موقف ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے. بات رہ گئی اب سیاسی حوالے سے. تو سیاسی حوالے میں اگر سیاسی طور پر زندہ رہنا پی ٹی آئی نے، یہ نہ ہو کہ آگے جا کے وہ آنے والے 2-3 سالوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نام و نشان ویسے تو سیاسی طور پر مٹ گیا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ آزاد امیدواروں کی شکل میں جو ہے وہ ایم پی اے ایم این اے جو ہیں وہ مل گئے ہیں. لیکن اگر اسی طرح یہ چلتے رہے تو پھر جو ان کا جو ورکر ہے ان کو پتہ لگے گا کہ ہم بلا وجہ ہی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم جس بات پہ سپورٹ کرتے ہیں اس کا انٹرنیشنلی یا نیشنلی جو ہے وہ امپیکٹ غلط آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آگے جا کے جو ہے وہ ورکر جو ان کا جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو بات جو لائن لیتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، یا پھر جو ان کے جو
پی ٹی آئی کی جو بھی کمیٹی ہے تو وہ اس کا امپیکٹ غلط جا رہا ہے. اور پھر دیکھیں جو بھی ان کے ورکر ہیں تو پاکستانی, ان کا افیکٹ جو ہے وہ ان کے اوپر بھی آئے گا. اگر مہنگائی ہوگی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ آئی ایم ایف ان کی بات مان لیتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ پھر گرے لسٹ کی طرف چلا جائے یا کسی اور لسٹ میں چلا جائے, تو کیا وہ جو ان کا ورکر ہے وہ پاکستان میں نہیں رہ رہا, پاکستان میں رہ رہا ہے تو پھر اس کو بھی نقصان ہوگا نا. بالکل صحیح, یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف جو ہے جو حکومت میں رہنے والے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کو نقصان ہوگا. یا تو یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ اپنی سیاست اس اینگل سے کرتے رہیں کہ جناب ہمیں تو نقصان نہیں ہو رہا, ہم تو بڑے اچھے جا رہے ہیں, اور جو نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کو یا کوئی کسی بھی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے حق میں بہتر جا رہا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا سا اضافہ اگر آپ اجازت دیں جی تو جی دیکھیں عالمی ادارے یہ بنے کیوں تھے, خاص طور پر آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یہ کیوں بنے تھے؟ جب جاپان پہ بم گرے اور لوگوں نے سوچا کہ ہم نے جاپان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہمیں ان کو بہت سافٹ لون دینے چاہیے تاکہ یہ اپنی اکانومی کو اسٹیبلش کریں. صحیح. اچھا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, انہوں نے جو پاکستان کو لون دیے انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ دیے جس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں انہوں نے جاپان کو دیے, بلکہ ان سے بھی سافٹ کنڈیشنز تھے ہمارے بارے میں. اس لیے یہ ازیوم کر لینا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو بہت خطرناک ہیں, وہ ریجن اسپیسیفک ہوتی ہیں اور ترقی کو وہ کرتی ہیں اپنا, لیکن ہمارے ہاں چونکہ عام طور پہ اس کو ایک غلط اینگل سے لیا جاتا ہے تو وہ ایک امپیکٹ اس کا تاثر غلط آتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ جو میں نے سلیم شیخ صاحب سے سوال کیا تھا, ایک تو ہے کہ آپ قانونی طور پر اس ایسی سوچ سے نپٹے ہیں, تو وہ قانون اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ سخت نہیں ہے, تو پولیٹیکلی اس کا کوئی علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. پارلیمنٹ وجود میں آ چکی ہے, اگر قانون میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوپ ہولز ہیں یا ایسے لیکوناز ہیں یا ریلیکسیشنز ہیں جس کو چینج کیا جا سکتا ہے تو ضرورت کے مطابق اس کو تبدیل کر لینا چاہیے. اس سے پہلے اگر ہم نے ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تو اب اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کے مطابق قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. ایک بی, پولیٹیکلی جو ہے پولیٹیکل فورسز کو چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ان کے لوگ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, تو سوشل میڈیا تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ اب ہماری بن گئی ہے نا, وہ انٹریکٹیو ہے چونکہ اس لیے زیادہ اٹریکٹیو ہے, لوگ اس پہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. تو وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اس پہ نیریٹو بلڈنگ کریں, اینٹی نیریٹو کہہ لیں یا نیریٹو بلڈنگ ہے کہ آپ نے پاکستان فرسٹ والا جو کانسیپٹ تھا, جیسے یا ہم پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, افراد کو شخصیات کو ریڈ لائن ڈکلیئر کر کے ملکی مفادات کو نقصان پہنچانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. اچھا بانی پی ٹی آئی خود اور ان کی پارٹی بار بار جس طرح کے اپنا بیانیہ بناتے رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے حوالے سے, سری لنکا بنانے کے حوالے سے, بلکہ وہ تو 2014 سے مجھے یاد ہے, آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے کہ پیسے ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو وہ پیغام یہ دیتے تھے کہ آپ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے نہ بھیجیں, وہ غیر قانونی کام کرنے کا مشورہ دے رہے تھے کہ تاکہ, اور مقصد کیا تھا کہ جو پاکستان میں پیسے اگر بینکنگ سیکٹر سے آئیں گے, لیگل چینل سے آئیں گے تو حکومت سٹرینتھن ہوگی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت سٹرینتھن نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ وہ حکومت سٹرینتھن نہیں ہو رہی ہوتی, اکانومی سے ملک سٹرینتھن ہو رہا ہوتا ہے. حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں, آتی ہیں 2 سال 5 سال 4 سال مختلف اپنے پیریڈز پورے کر کے چلی جاتی ہیں. مسئلہ تو ملک کا ہے, مسئلہ ریاست کا ہے, مسئلہ 25 کروڑ لوگوں کا ہے. وہ اگر ملک سٹرینتھن ہوگا تو ان لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. ان کا جو رویہ ہے وہ اس ملک کو, اس کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ہے. اس حوالے سے پارٹیوں کو, پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنا بیانیہ بنانا چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ اس چیز کا کیا نقصان ہے. صحیح. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اگلی خبر کی طرف, اور آج خواتین کا عالمی دن ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں اس وقت ایک بڑی انرجیٹک ہماری خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, اور اسی عمل میں ہم نے دیکھا کہ پشاور کی یا کے پی کے اسمبلی میں ایک خاتون کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا, بدتمیزی کی گئی, تو بدزبانی کی گئی. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیوں کا اور خصوصاً ان پارٹیوں کا جو اپنے آپ کو ماڈریٹ بھی کہتی ہیں, عہد حاضر کی بھی کہتی ہیں, سہیب مرغوب صاحب, ان کو اپنے اس ایٹیچیوڈ کے اوپر کوئی غور کرنا چاہیے یا بس سب چلتا ہے؟ دیکھیے, جب کسی جماعت میں ایک ایسا نقطہ راسخ ہو جائے, پختہ ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, تو ان میں سیکھنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو پی ٹی آئی جو ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں ان میں کسی سے سیکھنے کا عمل ختم ہو گیا ہے.
وہ اپنے سوچ میں اپنے عمل میں بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لوہے کی طرح پکے ہو چکے ہیں کہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی اس کی. جو لوگ کہتے ہیں کہ جو پھلدار درخت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکے ہوئے رہتے ہیں اور کامیاب آدمی وہی ہے جو جھکنا جانتا ہے, جو جھکتے ہی نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی ایک دانش مند لوگ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو روایتیں ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں نے ڈالی ہیں. اب جیسے بے نظیر پاکستان کی پہلے ویمن پرائم منسٹر تھی. اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ویمن ہوئی وہ ساری کی ساری ان علاقوں سے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اینٹی ویمن ہے. مثلا جیسے امریکہ میں ویمن فیمنائزیشن کی جو موومنٹ سے چلی 18ویں صدی کے آغاز میں, اور وہیں سے یہ عورت کا دن آیا. اچھا, اور وہیں تنخواہوں میں تھوڑا سا جو صنفی امتیازات تھے وہاں پہ پائے جاتے تھے. ہمارے ہاں تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مطلب پہلی مرتبہ اس سب سے بڑے صوبے میں جس کی 12-13 کروڑ آبادی ہے وہاں پہ ایک انرجیٹک قسم کی چیف منسٹر آ گئی ہیں, اور ان کے خوف سے دیکھیں کسی لیڈرشپ کا خوف ہوتا ہے. صحیح. تو میرا بیٹا بھی ایک جگہ کام کرتا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کے ہاسپٹل میں یہ خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں چیف منسٹر آ نہ جائیں, اور دھلائیاں ہو رہی ہیں, صفائیاں ہو رہی ہیں, کام ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں آپ نے ایسا چیف منسٹر بنا دیا جو بڑا ریٹارڈڈ سا ہے یا اس کا امیج ٹھیک نہیں ہے, امیج بھی بیٹر رہنا کرتا ہے نا. تو امیج پہ ہی ابھی تک تو انہوں نے امیج پہ ہی ابھی دیکھا نا ابھی تو ان کو تھوڑا سا دن ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب کے اندر کافی حد تک اسٹیبلش کر لیا ہے. مطلب کہ ہم کام کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے. تو جو پی ٹی آئی کا پرابلم ہے وہ بہت زیادہ مجھے توقع نہیں ہے کہ کوئی ریزالو ہوگا, کیونکہ وہ اس میں بڑے جس کو کہتے ہیں نا پکے ہو چکے ہیں. ان کو اتنا اس پہ ریئیکشن گیا ہے جو خاتون کو دکھایا, خود چیف منسٹر یعنی پارٹی بیسیکلی ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتی ہے ان کی, اور اخلاقیات جو ہیں وہ وہاں پر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح باقی جگہوں پر پائی جاتی ہیں. تو میں ویسے پنجاب کی صورتحال پہ ہی بات کر رہا ہوں چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے. ابھی تک کی کارکردگی جو ہے چیف منسٹر کی, انہوں نے ایک جو لائن بولی ہوئی ہے کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے, اور وہ بار بار بول رہی ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ کو اس میں فردر دیکھیں, بینظیر بھٹو صاحبہ تھی, انہوں نے فرسٹ ویمن بینک بنایا, انہوں نے فرسٹ لیڈی پولیس اسٹیشن بنائے. تو اس جو ہماری سی ایم ہے فرسٹ, ان کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کے کام ہونے والے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کام تو ہر وقت ہونے کی گنجائش موجود ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ خود بار بار کہہ چکی ہیں کہ خواتین ان کی ریڈ لائن ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ان کے اقدامات ہیں, ابھی کوئی 10-11 دن ہوئے ان کو یہاں پر آئے ہوئے, تو سیف سٹی پولیس کو بڑا ایکٹیو کر دیا ہے, سیف سٹی پولیس کو ایکٹیو کر دیا ہے. اور انہوں نے وہ جو اے ایس پی تھی اچھرے کی شیر بانو نقوی, ان کو بھی شہر بانو نقوی, ان کو بھی اپنے اپریشیٹ کیا ہے. تو آج بھی انہوں نے ایک ہوٹل میں جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے تقریب منعقد کیا اور خواتین کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اور ساتھ ساتھ ان کا جو اب یہ چل رہا ہے, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور میں تھے اور ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے, تو انہوں نے اس چیز کو بھی بے نظیر صاحبہ کا بھی نام لیا کہ میری ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی اور وہ پہلی جو ہے نا خاتون وزیر اعظم تھی ہمارے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کام کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, لیکن انہوں نے جو اب یہ کام کیا ہے کہ ہم پاکستان کو بہتر کروانے جا رہے ہیں. اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے طور پر آئی ہیں اور اچھے طریقے سے وہ کام کریں گی. اور ان کو اب یہ جو ہے کہ خواتین کے حوالے سے وہ سب کے ساتھ ہی وہ بہتر کام کریں گی, اور وہ یہ نہیں کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گی کہ خواتین کے لیے کوئی بہتر کام کریں اور مردوں کو پیچھے چھوڑ دیں. مرد بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, تھوڑا سا خصوصی طور پر کرنا پڑتا ہے کیونکہ بڑی ڈپرائیوڈ ہمارے معاشرے میں ہی نہیں دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن اسی لیے منایا جاتا ہے کہ وہاں پر خواتین کو مسائل درپیش ہیں. ایون جو مہذب اور سویلائزڈ ممالک ہیں جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہاں پر بھی خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اسی وجہ سے یہ آواز اٹھتی ہے وہاں پر بھی بار بار, اور وہ ہمارے ہاں بھی ہے. ہمارے ہاں لٹریسی کا بھی ایشو ہے. اس کے باوجود ہم نے ایک خاتون کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا, وزیر اعظم بھی بنایا. نہیں, ہماری بہت ساری چیزیں دیکھیں, وزیر اعظم ہمارے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو خواتین کو جو ہے وکٹمائز کیا جاتا ہے, اور انہوں نے اپنی خود مثال بھی دی ہے کہ میں جب جو ہے گرفتار کی گئی
ہراسمنٹ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ کیسے کی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ کسی صورت بالکل نہیں ہونی اچھا چاہیے. اب ہماری وزیر اعظم بنی, ہماری وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں, خاتون محتسب ہیں, ہماری خواتین جو ہے پائلٹس ہیں, فائٹر پائلٹس ہیں, پولیس میں ہیں, ججز ہیں, مطلب بڑی ٹاپ پوزیشنز پہ خواتین ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن بہرحال ان کے ساتھ صنفی سلوک کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اس کے لیے قانون سازی بھی ہوتی رہتی ہے, مختلف فورمز پر آواز بھی اٹھتی ہے, خواتین خود بھی, وہ خاتون مارچ ہو یا دیگر فورمز ہو, وہاں پر اس قسم کی آواز اٹھتی ہے. اور یہ یقیناً ذمہ داری ہے حکومتوں کی, اداروں کی جو اس حوالے سے موجود ہیں کہ وہ اس پر کام کریں. اور جہاں جہاں ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یہاں یہ ایشوز ہیں, ان مسائل کو ایڈریس کریں. اور سب سے اہم چیز خواتین کی فائنینشیل امپاورمنٹ ہے. پہلی چیز تو ان کے لیے تعلیم ہے. تعلیم کے حوالے سے تو ہم اپنے مذہبی فریضہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تمام لوگوں پر فرض ہے, تمام مسلمانوں پہ, اس میں خاتون اور مرد دونوں شامل ہیں, تو ان دونوں کے لیے تعلیم فرض ہے. تو اسی طرح ان کو جب تعلیم دی جائے اور ان کو فائنینشیل امپاورمنٹ کی جائے ان کی, جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی فائنینشلی, تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں فیصلے کر سکیں گی اور ملک کی ترقی میں بھی اہم رول ادا کر سکیں گی. دنیا بھر میں جہاں پر ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ ہر شعبے میں خواتین کام کر رہی ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر بھی ہمیں خواتین کی ایک بڑی تعداد ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ہمارے ہاں وہ ریشو کم ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ بہتر ہوتی جائے گی. ویمن چیمبرز تھوڑی ہے, سی مختلف سیاسی ادارے ہیں. گفتگو ہو جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا ہے, میں اگر آپ اجازت دیں تو لائن پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم صرف پارلیمنٹ میں نہیں, اسے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. یہ سوچ کے ہے کہ ہم نے مشکل ہی پیدا کرنی ہے. اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کوئی تبصرہ فرمائیں کہ یہ وہ کس پیرائے میں انہوں نے یہ والی بات کی کہ سیاستدانوں کا کام تو آسانیاں پیدا کرنا ہوتا ہے, مشکل پیدا کرنا نہیں ہوتا. وارننگ دے رہے ہیں. دیکھیں باہر سے مراد پتہ نہیں ان کی کون سا ملک ہے, کیونکہ پاکستان میں تو وہ نہ اندر مشکلات پیدا کر سکتے ہیں, نہ اپنے گھر کے اندر پیدا کر سکتے ہیں, نہ اپنے گھر کے باہر پیدا کر سکتے ہیں. اچھا, وہ دیکھیں سارے علاقوں میں تو ان کے لوگ ہارے ہوئے, اور کسی دور میں وہ کئی صوبوں میں جیتے ہی نہیں, کوئی سیٹ انہوں نے نہیں جیتی کسی بھی دور میں, بعض دور میں. تو اب وہ یہ سمجھیں کہ ان کی کوئی پولیٹیکل بیس, ایکچولی ان کے پاس ایک پولیٹیکل گروپ ہے چھوٹا جیسا, جو مطلب بڑا آرگنائز ہے, اور پریشر گروپ کے طور میں پہ وہ بہیو لفظ نہیں کرتا ہے. بولنا چاہ رہا, جو ان کا وہ گروپ ہے جس طرح کا. تو پولیٹیکل پاور ان کے پاس نہ کبھی تھی, نہ کبھی ہے, اور نہ کبھی ہوگی. اس لیے جو وہ یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی اپنا گھر کے باہر, دفتر کے باہر کہیں مشکلات پیدا کریں گے, تو یہ ایسی فیک سی کہانی ہے. وہ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں اور دوسروں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں. دیکھیں جب میں نے یہ بیان پڑھا, جب آپ دوبارہ اس کو پڑھ رہے ہیں, تو مجھے بہت ہنسی آئی کہ یار یہ تو پتہ نہیں مطلب کس دنیا میں وہ رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدانوں کو یہ بھی ادراک نہیں ہے کہ ان کی پولیٹیکل بیس کیا ہے اور وہ کون سا مشن لے کے باہر جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑی ویل اسٹیبلش گورنمنٹ قائم ہو گئی, 400 کے قریب ووٹ ان کو مل بھی جائیں گے, صدر صاحب کو بھی, پی ایم بھی, ہم ذکر کریں گے آگے, بڑے ایکسپرٹ, ان کے پنجاب میں بڑا تجربہ ہے, اور اب ان کی فیملی پنجاب میں چیف منسٹر ہے. تو یہ ایک بڑی ایک اچھی ایکویشن اس وقت چاروں صوبوں میں بنی ہوئی ہے. اب اس ایکویشن کے خلاف وہ کس طریقے سے جائیں گے, یہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. میرا تو مطلب کوئی 40-50 سال کا تجربہ ہے, اور صرف ریگنگ کے بیس پہ دنیا میں کہیں موومنٹ چلتی, اور جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں جنہوں نے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے, وہ مطلب ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں امریکہ کی. میں ہیوسٹن میں تھا, تو وہاں کاؤنٹی کلرک کو, اب کاؤنٹی کلرک سے آپ سمجھیں گے کوئی کلرک ہے, وہ ایکچولی وہاں کا کمشنر ٹائپ رینک ہوتا ہے, تو سٹی کا ہیڈ ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ میٹنگ تھی, تو ایک ہمارا تو ہوتا ہے نا ریگنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی ریگنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. خاتون نے کہا کہ ہوئی. ہم نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی جو ووٹ ڈالے گئے تھے وہ ٹوٹل ووٹ سے ایکسیڈ کر گئے تھے, اور اگر امریکن پارٹی فلانی جو ہے وہ جاتی کہیں الیکشن کمیشن میں, تو شاید وہ پورے اسٹیٹ کے الیکشن کو منسوخ کروا دیتی. اب ہم اور پریشان ہو گئے کیوں نہیں گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں گئی کہ امریکن ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹیبلش کرنا ہے. ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ سیٹیں ہار گئے تو جمہوریت ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ سیٹیں ہار گئے تو الیکشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ سیٹیں ہار گئے تو الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے. اس سوچ کو بدلے بغیر ہم پاکستان کو سیاسی طور پر بدل نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے جو گفتگو کریں گے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسی اپروچ کے اوپر بات کریں گے کہ بیسیکلی وہ کس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب ان سے مل کے آ چکے ہیں, زرداری صاحب پیچھے رہ گئے ہیں غالباً, تو وہ بھی شاید چلے ہی جائیں ووٹ لینے کے لیے, ان کے پاس کوشش کریں گے. تو اس پر گفتگو کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
میں بیٹی ہوں جو رحمت الہی ہے، میں بیوی ہوں جو جیون ساتھی ہے، میں بہن ہوں جو ناز اٹھاتی ہے، میں ماں ہوں جو چلنا سکھاتی ہے، میں عورت ہوں، صنف نازک ہوں مگر آہنی پوشاک میں، دلگیر ہوں، دلشاد ہوں، عشق لازوال ہوں، میں عورت ہوں، مجسمہ محبت ہوں اور پاک وجود خاک میں۔ خوش آمدید نور اللہ صاحب. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بات کر رہا تھا ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر. ٹرم تو شیخ صاحب کی تھی لیکن میں آپ کی طرف آ رہا ہوں شیخ صاحب معذرت کے ساتھ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو مولانا صاحب اتنے ناراض، یہ ناراضی والا ایلیمنٹ ہے نا. اچھا اصل میں زبان مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے یہ بیان کیا کہ مت دیں گا میں پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم مصیبت پیدا کر سکتے ہیں، مشکل پیدا کر سکتے ہیں. تھوڑا سا نا ان کی فرسٹریشن شو ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو نمبرز ہیں وہ اس طرح کے بن گئے کہ ان کے بغیر حکومت بڑے آسانی سے چل سکتی ہے، بن بھی سکتی ہے اور چل بھی سکتی ہے. ٹھیک. پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو کہ وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو اب ان تین پارٹیوں کے اتحاد کے بعد کسی اور پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ دونوں پارٹیاں، بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ کوشش کریں گی کہ باقی سب کو بھی ساتھ لے کے چلیں، انہیں شامل کریں، انہیں جہاں جہاں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے وہ بھی کریں گے، لیکن اب انہیں ضرورت نہیں ہے. ان کے بغیر ان کا بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے. تو مولانا صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. انہوں نے بہت سی تحریکیں دیکھی ہیں، ان میں حصہ لیا ہے، خود چلائی ہیں، انہیں ان ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں تو اب ان کا رول جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جو ان کو ایکسپیکٹڈ تھا، ان کا خیال تھا. ہاں پارلیمنٹ سے باہر وہ رول پلے کر سکتے ہیں اور وہ تمام پارٹیز کو پتہ ہے. میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جیسے سہیب مرغوب صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے مختلف مواقع پر کر کے دکھایا ہے. وہ جب لانگ مارچ لے کے نکلے تھے وہ اس کے جو ریزلٹس تھے وہ انہوں نے حاصل کیے تھے. تو ان کے پاس ایک منظم فورس ہے اور وہ بہت چھوٹی سی فورس نہیں ہے. وہ کسی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے مقابلے میں زیادہ بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، زیادہ بڑا دھرنا دے سکتے ہیں، زیادہ بڑا لانگ مارچ کر سکتے ہیں. اور بڑے کمیٹڈ ان کے ورکرز ہیں جو ان کے ساتھ طویل عرصے کے لیے سڑکوں پر بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ مارچ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے. نہ صرف انہیں پتہ ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اس بات کا بہت اچھی طرح ادراک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب ساری چیزیں گورنمنٹ کی فارمیشن ہو رہی ہے اور انتخابات ہو رہے ہیں، صدارتی پہلے وزارت عظمیٰ کا ہو گیا، وزارت اعلیٰ کا ہو گیا، اب صدارتی انتخاب ہو رہا ہے، اگلا مرحلہ گورنرز کی سلیکشن کا ہے، بلکہ ان کے نومینیشن کا کہہ لیں. تو یہ ساری جو معاملات ہیں اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، تو مولانا فضل الرحمان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی شیئر چاہ رہے ہیں وہاں پر کیا شیئر ہونا ہے. اسی طرح ابھی وفاقی حکومت کی تشکیل ہونی ہے، کیبنٹ کی تشکیل ہونی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بہتر شیئر ملے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ بنیں اور اس کے ذریعے وہ اپنے ورکرز کی اور ملک کی بہتر خدمت کر سکے اور اس کا کل کو کریڈٹ لیں کہ ہمارے پاس یہ ڈپارٹمنٹس تھے یا یہ وزارت تھی اور اس میں ہم نے یہ پرفارم کیا ہے. تو مولانا میرا خیال ہے یہ سمپل سا ان کا وہ ہے، ایک کوشش ہے. اسی حوالے سے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میری پاور ہے، آپ مجھے اگنور نہ کریں، مجھے اگنور نہ کریں، ہاں میرے ساتھ بات کریں. اور سیاسی جماعتیں میرا خیال ہے اس کے لیے تیار بھی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز میں آپ یہ دیکھیں، پیپلز
پیپلز پارٹی پہلے سے ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور نواز شریف صاحب بھی ان کے پاس جا چکے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا کوئی بہتر حل نکل آئے گا اور اگلے چند دنوں میں ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات آگے بڑھ جائیں گے. آپ کو بھی یہی لگ رہا کہ کوئی گورنر شپ ان کو مل جائے گی, کہ پی کے کا گورنر انہی کے پاس رہے, کچھ اس طرح؟ دیکھیں جو مولانا صاحب اس وقت بات کر رہے ہیں نا, وہ تو کچھ لو اور کچھ دو کے لیے ہی کر رہے ہیں. اگر اور مولانا صاحب ویسے بائی دا وے اس وقت جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی لیڈرشپ کے لیے بھی بڑے فیورٹ ہیں, بڑے اور فیورٹ اس ہیں. طرف بھی لیکن اگر سنی اتحاد کونسل کی لیڈرشپ کے حوالے سے اگر بات کریں گے نا, تو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا, ان کو جو ہے وہ ہروایا گیا, اگر ان کی بات مان لیں تو جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں تو وہاں تو جیتی جو وہ پی ٹی آئی یا آزاد لوگ ہیں یا وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دو چیزیں نہیں بن سکتی نا, کہ یا تو وہ پھر اگر ان کے ساتھ مل کے احتجاج کریں گے تو کس کے خلاف کریں گے احتجاج, کہ جو آپ لوگ جیتے ہیں آپ سیٹیں چھوڑیں اور ہمیں واپس دے دیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہذا وہ حکومت کے خلاف ہی احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ ان کو جلد سے جلد منا لیا جائے کہ جو دیر نہ ہو جائے, یعنی پانی سر سے نہ گزر جائے. اور میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے, اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں, جو سرکردہ لوگ ہیں, ان کو کہا ہے کہ مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کریں. لیکن مولانا صاحب مانیں گے کچھ لے کر ہی, تو ظاہر ہے اب ان کا حق ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے ہی آؤٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بالکل فارغ کر دیا گیا ہے. انہوں نے غصے میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں ڈالا, حالانکہ جتنے اچھے تعلقات ان کے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ تو وہ شاید ووٹ ڈال دیتے, لیکن ابھی تک ڈیل نہیں ہوئی ان کے ساتھ نا. اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ معاملات طے ہو جائیں اور پھر گورنرشپ ان کو. اچھا, اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج بلاول صاحب ووٹ لینے کے لیے آئے تھے, وہ جو انتخابی مہم ہوتی ہے اپنے والد صاحب کی کر رہے تھے, تو وہاں پر مریم بی بی نے, میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مریم بی بی نے وہاں پہ کہا کہ جی کہ اگر آپ نہ بھی ووٹ مانگتے, وہ ایک جو روایتی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ کرتے زرداری صاحب کو. دوسرا, زرداری صاحب بڑی تعریف فرما رہے تھے شہباز شریف صاحب کی. کل رات کو جو عشائیہ تھا وہاں پر انہوں نے کہا کہ آئنسٹائن بھی چیلنجز سے نہیں ڈرا اور شہباز شریف صاحب بھی نہیں ڈریں گے. تو چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی پتہ یہ مجھے لگتا ہے کہ بتا رہی ہیں کہ شاید یہ بڑی گاڑی چھننے والی ہے, کوئی گڑبڑ زیادہ نہیں ہونے والی, بڑا سموتھ چلے گا. آپ کو بھی ایسی لگ رہی چیز؟ آپ کو یاد ہوگا ہم الیکشن سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس ٹاپک پر بات ہوئی, اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ پارٹیاں مل جل کے چلیں گی. اصل میں ایون ایم کیو ایم نے بھی وعدہ کر لیا ہے ووٹ دینے کا. دیکھیں اصل مسئلہ آپ دیکھیں, اکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہمارے ملک کی میں. صحیح. ویسے تو ہر جگہ دنیا بھر میں اکانومی پر ہی سارا انحصار ہوتا ہے, ہمارے ملک کی اکانومی کا بڑا برا حال ہے. صحیح. اس کو اگر لڑائی جھگڑوں میں پڑ جائیں گے تو وہ بہتر کام نہیں ہو سکے گا, اور ان دونوں پارٹیوں کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا کر کے, انتشار کی سیاست کر کے, بلا جواز تنقید کر کے, احتجاج کر کے, سڑکوں پہ نکل کے, دھرنے دے کر ملک کی خدمت نہیں کریں گے, بلکہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے. اور ہمارا ملک اس وقت مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نے تو آگے بڑھنا ہے, اکٹھے کرنا ہے لوگوں کو. وہ جو ڈیوائیڈ آلریڈی پیدا ہو چکی ہے, جو نفرت کی سیاست کے ذریعے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی ہے, لوگوں کو الگ الگ کیا گیا ہے, ایک دوسرے کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کیا گیا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی کی وہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ مل کے چلیں. اچھا, ان دونوں پارٹیز نے تو الیکشن سے پہلے سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا, میرے خیال میں اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ یہ دونوں مل کے چلیں گے. وہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وہ سین ایسا بن گیا, پولیٹیکل نمبرز بھی ایسے بن گیا کہ ان دونوں سے مل کر ہی حکومت آگے چل سکتی ہے. دو بڑی پارٹیز, کم از کم 3 میں سے 2 بڑی پارٹیز اکٹھی ہوں گی تو حکومت چلے گی. تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے ہیں. ہاں, دونوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا, دونوں نے آفر دی کہ پی ٹی آئی جو سنی اتحاد کونسل کی صورت میں موجود ہے, اگر وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو آگے آئیں. ظاہر ہے وہ نہیں بنا سکتے تھے, نہ ان کے پاس نمبرز ہیں, نہ ان کا وہ سیاسی رویہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر آگے چل سکے, تو وہ آؤٹ ہو گئے. اب حکومت تو بنانی ہے, ملک کو آگے تو لے کے چلنا ہے, تو ان دونوں پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ مل کے چلنا ہے. تو وہ دونوں مل کر چل رہے ہیں, اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی انتشار یا کوئی پریشانی کی بات ہوگی. اور یہ بھی اگین ان کی پولیٹیکل میچورٹی کا ایک مظہر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب, اگرچہ وہ دونوں کے آلریڈی مشترکہ امیدوار کے طور پہ نامینیٹڈ ہیں, لیکن انہوں نے وہ سیاسی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خود ان سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں.
مل کر بات کر رہے ہیں, اس سے وہ جو ٹینشنز کریٹ ہو سکتی ہیں یا کوئی ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں یا ریزرویشنز ہو سکتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. نہیں دیکھیں نا, یہ بہرحال الیکشن ہی ہوتا ہے ہر صورت میں. جتنی مرضی آپ کانفیڈنٹ ہو, آپ کو بالکل اسی طرح ہی چلنا پڑتا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ اس کی وجہ دیکھیں کہ میں بلکہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں سے مرغوب صاحب, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی تشکیل نہیں ہو پا رہی, کہا جا رہا ہے کہ جی یہ صدر کے انتخاب کے بعد یہ والا کریں گے کام, اس کی کوئی خاص وجہ سمجھ آتی؟ نہیں, اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. دیکھیں ہر آدمی نے اپنا ایک ٹائم فریم بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت اپنی کیبنٹ بنانی ہے, اس وقت صوبے میں کیبنٹ بننی ہے. اب جیسے یہ بھی ایک ہوا کہ جی صوبے میں کیوں کابینہ بن گئی مرکز سے پہلے, یا فلاں جگہ پہ کیوں کابینہ بن گئی اس سے پہلے. تو یہ ہر آدمی نے ایک اپنا بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح سے بنانی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ووٹ لیں گے صدر کے لیے تو پھر کابینہ بنائیں گے, یا جو ووٹ دیں گے ان کو شریک کریں گے. تو وہ جیسے نور اللہ صاحب نے کہا یہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ دونوں کے ساتھ ایک نیچرل الائنس ہے. ایم کیو ایم کا بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نیچرل الائنس ہے. اس نیچرل الائنس میں ایم کیو ایم نے صرف اس وقت ڈیویٹ کیا تھا جب 1989 ستمبر میں انہوں نے بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد کا حصہ بن گئے, تو دونوں بن گئے تھے. وہ بھی بن گئے تھے جس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر سے باہر یا کسی جگہ سے باہر ایک حالات خراب کر دیں گے, جو پیغام دے رہے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب. تو جو یہ سچویشن ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کابینہ کی تاخیر میں کوئی جوڑ توڑ کا مسئلہ ہے یا کوئی, یہ بارہ بہتر چیزوں کا چناؤ کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگ کرنے ہیں. اب اس میں زرداری صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو پوری امیکیبل طریقے سے چلتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیے گا, جو میرا اندازہ ہے وہ یہ کہ پریس جیسے زرداری صاحب کے سابقہ دور میں میکسیمم آزاد تھا, اسی طرح اس دور میں بھی آزادی اس کو مل جائے گی. اور ہم نے مطلب میڈیا نے کیا کچھ نہیں لکھا تھا اس وقت جب وہ پہلے تھے. تو اس کا نہ صدارتی الیکشن سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور سے. اس کا تعلق ہے کہ ہم نے ایک میچورٹی کے ساتھ ملک کے حالات کو اسٹڈی کر کے, ابھی دیکھیں نا مختلف اجلاس ہو رہے ہیں. پہلے اجلاس میں شہباز شریف صاحب نے یہ دیکھا کہ ہمارے اکنامک ایشوز کیا ہیں پہلے میں, پھر اس کے بعد انہوں نے اگلے دن پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اکنامک ایشوز کیا. اب وہ ورلڈ بینک اور جو عالمی ادارے ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو پولیٹیکل ایشوز کے ہیں, انٹرنل ایشوز کے ہیں, ایکسٹرنل ایشوز کے ہیں. تو یہ سارے کے سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کون سی پرسنالٹی کہاں پہ سوٹ کرتی ہے اور کس جگہ پہ اس کو ہمیں رکھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس میں ڈیلے میں یہی ہے کہ اچھی جگہ پہ اچھے آدمی کو لگا دیا جائے. صحیح. آپ کو سلیم شیخ صاحب, یہ جو ساری جو مرغوب صاحب نے گفتگو کی, اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ذرا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتے, حالانکہ 200 ووٹس کا فرق ہے. تو وہ ایک جو یعنی کہ اتحاد, یگانگت اور یہ کہ کم سے کم اختلاف ہو, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کابینہ کی تشکیل ہے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ بات, اور دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں پہلے مرحلے میں ہی شامل ہو سکتی ہے؟ نہیں, پہلے مرحلے میں شامل ہونے کے امکانات بہت کم ہیں, کیونکہ وہ بار بار اس پہ آپ اپنی رائے بھی دیجیے. اس پر پیپلز پارٹی جو ہے یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اگر پہلے مرحلے میں بن گئے تو مشکل ہے, لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ کابینہ کا حصہ ہو سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہو گئی, اور دوسری بات یہ ہے جو کابینہ جو نہیں بن رہی نا, اس کے لیے جو کچھ میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے نا منسٹریوں کے حوالے سے کہ کون سی منسٹری ان کو دینی کون سی نہیں دینی, اس میں تھوڑا سا اس کی وجہ سے ڈیلے ہے. اور اب یہ جو کابینہ ہے میرا خیال ہے یہ منگل یا بدھ تک بن جائے گی, کیونکہ جو صدر کے لیے جو انتخاب ہو رہا ہے وہ کل ہے, اتوار والے دن جو ہے وہ ان کی اوتھ ٹیکنگ ہے. تو پھر ایک ملاقات جو ہے وہ حکومت کی وہ ایم کیو ایم سے دوبارہ ہونی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات آلموسٹ طے تو ہیں, لیکن وہ اس میں جو ہے وہ آپشن دے دی جائے گی. ضروری نہیں ہوتا کہ جتنی چیزیں آپ مانگ رہے ہیں ساری کی ساری مل جائیں, اس کے اندر کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی ایک قدم آگے جاتا ہے تو ایک قدم کسی کو پیچھے بھی آنا پڑتا ہے. تو اس سے جو ہو جائے گا. لیکن جو پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال کہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بنے, نہ وفاق میں بنے گی نہ صوبے میں بنے گی. آپ کے خیال میں کیا صورتحال؟ ابھی تک پیپلز پارٹی کا موقف یہی ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے, خصوصاً بلاول بھٹو زرداری کا یہی موقف ہے. لیکن پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں شامل ہو جانا چاہیے, ہمیں کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے. اچھا, اس میں اس بات کی زیادہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ کچھ عرصے بعد شمولیت کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اگر پارٹی ایسا سوچ رہی ہے تو میرا خیال ہے یقیناً وہ اپنی بہت سی پلاننگز کر رہے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے وہ
اگر انہوں نے شامل ہونا ہے تو کچھ عرصے بعد کے مقابلے میں ابھی بہتر ہے کہ وہ شامل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ جب ظاہر منسٹرز بن جائیں گے، ان کے ذمہ داریاں ان کو مل جائیں گی، وہ اس میں پرفارم کر رہے ہوں گے، اس میں کام کر رہے ہوں گے، تو تھوڑا سا آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے کسی ایک منسٹر کو ہٹانا کہ کیا اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. کچھ منسٹریوں کو کچھ منسٹری ہولڈ بھی رکھی لیکن جاتی کچھ اہم منسٹرز بھی ہوں وزیر گے نا، اعظم کے پاس ہاں کچھ ہوتی ہیں منسٹرز، لیکن کچھ جگہوں پہ ممکن ہے تبدیلی بھی کرنا پڑے. تو ابھی کچھ نام سامنے آ رہے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں حتمی دیکھیں نا نہیں جو ہیں. موٹی موٹی ہیں وزارتیں، ان میں سے ایک تو وزارت دفاع گئی خواجہ آصف صاحب کے پاس جو اطلاعات ہیں. ہاں اچھا وزارت اطلاعات گئی تارڑ صاحب کے پاس. اچھا وزارت خزانہ کے حوالے سے اورنگزیب صاحب کا نام آ رہا ہے. اورنگزیب صاحب کا نام آ اچھا چکا. وزارت خارجہ کے لیے اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے. چکا اس طرح کے کچھ نام تو آ رہے ہیں. بلاول صاحب نے اگر کابینہ میں شامل ہونا ہے تو پھر ان میں سے کسی کو ہٹانا پڑے گا. جی سر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں نور اللہ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بعد میں فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ابھی اگر شامل نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک تاثر تھوڑا سا رہے گا کہ شاید ان میں کوئی اختلاف رائے ہے. اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے ہماری کوئی اتنا وزن تو نہیں پولیٹیکلی، لیکن یہ میرا ایڈوائس ہے کہ یہ شامل پہلے مرحلے میں ہو جائیں. اور میں بھی کہ جو ڈیلے ہو رہا ہے شاید یہی ہے کہ پیپلز پارٹی راضی ہو جائے، پھر ہم ایک باری کابینہ کو بنا لیں، کیونکہ بعد میں شامل ہونے سے ایک وہ امپیکٹ نہیں آئے گا جو اس وقت شامل ہونے سے آئے گا. اچھا اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی، اور حکومت کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر اتحاد میں 2 3 4 پارٹیز ہیں، ان میں کسی بات پر اختلاف رائے ہونا پالیسی میکنگ پہ جب بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہوں گے اس میں ہو سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں انفارمیشن بیس کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ان دونوں پارٹیز کی حد تک ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے یہ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے. تو وہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف اس صورت میں نہیں ہوگا کہ آپ کی حکومت ختم کرا دیں گے، ہم عدم اعتماد ہو جائے یا باہر نکل کے سڑکوں پر آ جائیں. اس صورت میں نہیں ہوگا. تو جب اتنے اچھے طریقے سے چلنا ہے، مل جل کے چلنا ہے. پولیٹیکلی 100% اتفاق رائے نہ ہو، کہیں نہ کہیں 99% بھی ہو، تو لوگوں کو ایک پلے اپ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اچھا چلیں کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. صدر صاحب جو ہیں زرداری صاحب بن گئے، آگے سوچ لیں آپ فرق کیا پڑے گا؟ مطلب صدر کا عہدہ جو ہے وہ تو اب جس طرح کل بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو یہ ایک بہت زیادہ ملکہ وکٹوریا ہی کی طرح ہوں گے، یعنی کہ سیریمونیل سا. تو فرق کیا آپ کو، مطلب اتنا زور کیوں ہے اس عہدے کے لیے؟ کوئی کسی کو بھی لگا لے. وہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ جب پیپلز پارٹی نے یہ سوچا ہے کہ آئینی عہدے وہ لے رہے ہیں تو ان کی بہرحال اپنی جگہ سگنیفیکنس ہے، اور یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ شخصیت کون بیٹھی ہوئی ہے. آصف زرداری صاحب جب انہوں نے خود وہ تمام اختیارات صدر والے ختم کیے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے، اس وقت وہ صدر تھے اور بڑے پاورفل اور بڑے اہم شخصیت کے وہ تھے. اچھا ابھی بھی ان کی اپنی شخصیت جو ہے، ان کا جو پولیٹیکل وزن ہے ان کا، وہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے آگے لے کے چل سکتے ہیں، ان کا ایوان صدر میں ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے. نہ صرف ان کا بلکہ وہ گورنرز کی پوسٹ بھی ان کے پاس آ رہی ہیں 2 صوبوں کی، چیئرمین سینٹ ان کی طرف سے ہوگا. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی ایک سمارٹ موو ہے. وہ ان اہم عہدوں پر ہوں گے، وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، اور اپنے ورکر کے لیے، اپنے سپورٹرز کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ ان کی پارٹی ظاہر ہے وہ لارجسٹ پارٹی نہیں تھی، ان کا پرائم منسٹر نہیں ہے، لیکن وہ سین سے آؤٹ نہیں ہے، وہ پولیٹیکل گیم میں سے آؤٹ نہیں ہے. وہ اہم عہدوں پر بیٹھے ہیں اور حکومت سازی میں اور پالیسی میکنگ میں ملک کے مستقبل کے حوالے سے بڑا اہم رول پلے کر رہے ہوں گے. ابھی تک جو بلاول صاحب کا سٹانس ہے حکومت میں شامل نہ ہونا، وزارت نہ لینا، وہ یہی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر رہے ہوں گے. جہاں پہ خرابی ہو سکتی ہے، جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی، ہم اس کو مانیٹر کرتے ہوئے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس کو بہتر کرا لیں گے. تو میرے خیال میں یہ ان کا بڑا پازیٹیو سا تو ایوان صدر جو ہے وہ یعنی سیب صاحب مفاہمت کی وہ فورم ہوگا کہ اگر کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، تعدی حکومت ہے، تو ایوان صدر جا کے کوئی مفاہمت. جی بالکل، دیکھیے جو زرداری صاحب کا پرانا پیریڈ تھا اس میں کیا کرائسس نہیں تھے. جی خاص طور پر جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی، وہاں ہر آدھے گھنٹے بعد ایک کرائسس پیدا ہو جاتا تھا. ہر آدھے گھنٹے بعد پتہ لگا جی اس کو طلب کرو، اس کو طلب کرو، تم تا برخاست عدالت سزا دے دی. تو بہت ایک بھیانک دور تھا وہ والا جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے اتنے اطمینان سے چلایا کہ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور سارے اختیارات سرنڈر کرنے کے باوجود 18ویں ترمیم میں آصف زرداری پھر بھی ملک کے نمائشی صدر نہیں تھے. مطلب پھر بھی لوگ ان کی طرف جا رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. تو پھر اس وقت ہائی کورٹ میدان میں ہے کہ نہیں ان کو کنٹین کرو، ان کو روکو. تب ایک ڈیسیجن آیا کہ یہ صدر صاحب یہ کریں اور یہ نہ کریں، یا یہ عہدہ رکھیں، پارٹی کا یہ عہدہ چھوڑ دیں.
لیکن وہ انہوں نے بڑی امیکیبلی ہر ادارے کے ساتھ چلا ہے. کنفرنٹریشن انہوں نے پھر بھی سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں کی, اگرچہ ان کے ایک پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا, سارا کچھ غلط ہوا لیکن کیا, اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو پرائم منسٹر لے آئے. تو اب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ, میں تو کہوں گا کہ وہ مفاہمت کا گھنٹہ گھر ہیں کہ سارے لوگ ان کی طرف آئیں گے, ایم کیو ایم بھی, یہ وہ سارے جیسے شہد پر مکھیاں آتی ہیں. تو بالکل یہ اچھا, ہمارے پاس صرف دو منٹ بچے ہیں, میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک اپنا کمنٹ دیجئے اس بات پہ کہ جو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آئنسٹائن ہے اور تمام مشکلات, تمام چیلنجز کو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نمٹ لیں گے ان کے ساتھ. ایک تو عام تاثر یہ ہے کہ جی اکانومی بہت بڑا چیلنج ہے, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا چیلنج نظر آتا ہے اگلی گورنمنٹ کے لیے؟ امن و امان اور وہ جو خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش ہوئی ہے پچھلے 16 ماہ میں, ان سب چیزوں کو مینیج کرنا ہے. شہباز شریف کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں, پنجاب میں جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا ہے اس کی بیس پر وہ انہیں کہہ رہے ہیں. شہباز اسپیڈ بھی بڑا مشہور رہا ایک ٹرم, تو میرا خیال ہے, اور پھر جب تمام ادارے ساتھ ہیں اور فوکس سب کا ایک ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے, اور ہم نے وہ معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام سے بچتے ہوئے ترقی کے راستے پر آگے چلنا ہے. تو میرے خیال میں جب یہ ساری پارٹیز اکٹھی ہوں گی تو شہباز شریف بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. بیسیکلی مفاہمت کی پالیسی. جی سر, آپ اچھا دیکھیں, یہ جو ٹین ایجر اور ان سے اوپر کے جو یوتھ ہے جو 65% ہے پاکستان کی, وہ اس کو بہت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے. اور جو مریم نواز صاحبہ نے اسی لیے اپنا ٹارگٹ بنایا ان کو, ٹھیک ہے ان کا مطلب وہ لیڈیز فرسٹ کا فارمولہ ہے کہ ہم نے خواتین کو جو ہے وہ ان کو ان کے رائٹس دینے ہیں, لیکن یوتھ کے لیے بھی انہوں نے کئی پروجیکٹ اور پلانز بنائے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق وہ چلیں گے. جیسے لیپ ٹاپ کی اسکیم تھی, ابھی انہوں نے اس کو اور بڑے وسیع پیمانے پہ کرنا ہے. تو اس کو صحیح ڈائریکشن دینا جو ہے نا وہ ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. شیخ صاحب, جو زرداری صاحب نے کہا نا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, وہ شہباز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر فن مولا ہے. تو بیوروکریسی سے کام لینا ہو وہ لے لیتے ہیں, غیر ملکی لوگوں سے کام لینا ہو تو لے لیتے ہیں, اور اگر آپ نے امن و امان کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. اور اس وقت جو مین مسئلہ ہے وہ نور اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اس کو انہوں نے بہتر کرنا ہے. باقی معاشی معاملے سے بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.